बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त सियासत का महव मरकज़ शिफ्ट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ चला गया है। पाकिस्तान भर के अवाम की नज़रें, दुनिया भर की नज़रें इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 9 रुकनी लार्जर बेंच पे लगी हुई हैं, जो कि समाअत कर रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के मामले में। सदर ममलिकत तारीख दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस तारीख पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर साहिबान तारीख देने के लिए तैयार नहीं और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं। हीलो हुज्जत की जा रही है, बहाने किए जा रहे हैं, धौंस धांधली सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आइन के आर्टिकल 224 पर अमल दरामद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, जिसका जो आर्टिकल ये कहता है कि 90 दिन से पहले पहले हर सूरत में इंतखाबात होने हैं अगर असम्बली तहलील हो जाए तो, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आज की जो समाअत है वो दूसरा दिन था, बहुत मुख्तसर समाअत थी, लेकिन ज़रा गौर से सुनिएगा, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। जो टीवी पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है उस नैरेटिव पे मत जाएं, क्योंकि वो तो एक जहन साजी की जा रही है, लोगों की जहन साजी की जा रही है और अदालतों पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, एक राय आमा हमवार करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी राय आमा हमवार करने की कोशिश की जा रही है जो चंद लोग सिर्फ चाहते हैं। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम और दस्तूर पाकिस्तान जो आइन पाकिस्तान चाहता है वो उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ऑनरेबल जजिस पे हमले हो रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। कल सरगोदा में हुआ, आज कौमी असम्बली के इजलास फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये सारा काम किया, उसको आगे बढ़ाया। और उसके साथ साथ आज कमरा अदालत नंबर 1 में फारूक एच नाइक साहब ने एक बयान पढ़कर सुनाया और बयान ये था पीडीएम की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, यानी जिस वक्त जो भी हुक्मरान इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, सब के सब उनकी तरफ से एक बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, इन पर हमें एतराज़ है और इसलिए इनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए। और उन्होंने फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो नोट है वो उन्होंने पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के नोट के बाद तो बिल्कुल तशवीशनाक नोट है, इसलिए इन दोनों ऑनरेबल जजेस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इस्तफसार किया कि ये जो आप नोट पढ़ रहे हैं आपके पास कहाँ से आया, ये तो हुक्मनामे का हिस्सा है, हमारे हुक्मनामे का हिस्सा है और हमने अभी तक हुक्मनामे पे हमने दस्तखत नहीं किए और नहीं जारी किया, तो ये नोट आपके पास कैसे आ गया। तो ये एक, इसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला क्या हो रहे हैं। तो एक तरफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के नोट के बाद, उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक और बात भी की और वो ये बात की कि मामला क्यों ना पार्लियामान को वापस भेज दें और पार्लियामान हल करे ये खुद ब खुद ही। तो उसके लिए सिर्फ ये है कि इसमें हकीकत क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब उस 5 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जो अहम तरीन मुकदमे की समाअत हुई थी। आपको याद होगा कि जब कासिम खान सूरी साहब ने डिप्टी स्पीकर के तौर पे रूलिंग दी और तहरीक अदम एतमाद को फारिग कर दिया था और उसके बाद इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली तोड़ दी थी, आम इंतखाबात का अनाउंस कर दिया गया था, तो पहुँच गए थे पार्लियामान में। उस वक्त ये बड़ी बहस हुई थी कि जनाब पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई पे अमल नहीं करना चाहिए और पार्लियामान जाने और पार्लियामान का काम जाने, तो अदालतों को इसमें नहीं आना चाहिए। बड़ी तनकीद हुई थी और जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है और उसमें यह था कि जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे तो 4-5 वोट मुस्तरद कर दिए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जफर अली शाह साहब ने, तो मुस्तरद कर दिए थे। तो उस पर मुजफ्फर शाह साहब तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिंध से ऑनरेबल रुकन है, तो उन्होंने ये मुस्तरद कर दिया था। तो वो चैलेंज हुआ था मामला कि जनाब ये सही नहीं हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई पे नहीं जा सकते और ये अंदर की कार्रवाई है, वो जाने और उनका जाने काम, हम उसमें नहीं है। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने जब ये काम किया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, रात 12 बजे अदालतें खुली थी और फौरी तौर पर उस अमल को रोका गया था और उस रोकने के बाद उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब भी, ऑनरेबल जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल थे और उस वक्त ना ही तो फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था और ना ही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह कहा था कि इस मामले को वापस पार्लियामान भेज दें, पार्लियामान जायज़ा ले ले। लेकिन आज इस मुकदमे में ऑनरेबल जज ये कह रहे हैं कि जनाब इस पे हमें पार्लियामान को वापस भेज देना चाहिए, वो जायज़ा ले। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके जब आएंगे तो हल होगा। अब आते हैं फारूक एच नाइक साहब, मुस्लिम लीग नवाज, नून लीग और मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात,
پیپلز پارٹی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب 2 آنریبل جج جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، تو پاکستان بار کونسل بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ سارا فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا تھا، اور پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل کے عہدیداران بھی ادھر گئے تھے، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور وہیں سے یہ جو ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی آنریبل ججز پہ، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں ایکشن لینے لگی ہے، اس لیے پہلے ہی حملہ آور ہو گئے تھے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کل آج بھی یہ ہوا کہ وہ بھی حکم نامے کا حصہ بنا رہے ہیں کہ کیوں نہ جو ہے وہ اسمبلی جو ہے تحلیل ہوئی ہے، جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کو بحال کر دیا جائے دونوں اسمبلیوں کو، کیونکہ ایک یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایلین کی وجہ سے، ایلین جو ہے ان کی وجہ سے، یعنی کہ عمران خان صاحب، ان کی وجہ سے دونوں اسمبلیاں قربان کر دی گئیں۔ یہ آنریبل ججز کی طرف سے بھی سوال اٹھایا گیا، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، کہ یہ بھی ہے، اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جانب کیا ہے، گورنر پنجاب جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر رہے، وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں، جو مریم صاحبہ کہتی ہیں، وہ وہاں سے جو ڈکٹیشن آتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب جو ہے حالانکہ وہ ایک آئینی ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا چیئرمین ایک سیاسی ہوتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی سیاسی ہوتے ہیں، لیکن گورنر کا جو معاملہ ہے وہ ایک آئینی ہوتا ہے۔ گورنر پنجاب یہ اختیار استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ان کو نواز شریف صاحب نے منع کیا ہوا ہے، مریم صاحبہ نے منع کیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہوا ہے، وہ ادھر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا ہیں، وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں، وہ بھی نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، حالانکہ وہ آئینی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا آئینی عہدہ نہیں ہے، اور وزرائے اعلیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین ان کو اختیار دیتا ہے، وزیر اعظم کو بھی اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد تمام کی تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہنچی تھیں، اور تمام رہنما پہنچے تھے، شہباز شریف صاحب پہنچے تھے، بلاول بھٹو پہنچے تھے، سب کے سب پہنچے تھے، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی گیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی نہیں، ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا، ہمیں تحریک عدم اعتماد، کیونکہ اس وقت فیصلہ یہ ہو چکا تھا کہ تحریک عدم اعتماد غیر آئینی، اور جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار دے کے فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ عدم اعتماد کا مقصد ہی عمران خان کو گرانا تھا، تو وہ حکومت انہوں نے خود ہی ختم کر دی، یہ ہونا تھا، اور عمران خان کی جو قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس ہے اس کو نہیں چھیڑنا تھا، لیکن اس کو بھی سارے کا سارا ریورس کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ہوا تھا، اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ پارلیمان کو بھیج دیں۔ اس کے بعد ایک اور بات آج کی گئی، کیونکہ ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، ایک اور بات کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ چونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب، مظہر علی نقوی صاحب اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، وہ نوٹ پٹ کر کے بھیج چکے ہیں کہ سو موٹو لیا جائے، انہوں نے تو اپنا مائنڈ اوپن کر دیا ہے، اس لیے ان کو الگ کر دیا جائے۔ تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، جسٹس مندوخیل صاحب بھی، جمال خان مندوخیل صاحب بھی اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اپنا مائنڈ دے چکے ہیں۔ اس اصول کی بنیاد پہ اگر یہ اصول چل پڑا تو پھر تو ان 3 آنریبل ججز کو بھی الگ ہو جانا چاہیے، 3 یہ ہو گئے اور 2 یہ ہو گئے، 5 ہو گئے، اور باقی رہ گئے 4، اور ان 4 آنریبل ججز کو یہ مقدمہ سن لینا چاہیے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل عجیب و غریب بودھی قسم کی دلیلیں ہیں، کیونکہ معاملات کچھ اور ہیں، آئین پہ عمل نہیں کیا جا رہا، اور آئین پہ عمل کرنا اصل مقصود ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر بیٹھی ہے تو وہ صرف آئین پہ عمل درآمد کے لیے بیٹھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ایشو۔ وہ چاہتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی کی گئی، یہ کہا گیا کہ اس پہ فل کورٹ بنایا جائے، اور فل کورٹ بنا کے بات کی جائے۔ تو کیا جب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب کی رولنگ والا معاملہ ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے جب قومی اسمبلی توڑی تھی، اس وقت کیا فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا؟ اس وقت 5 آنریبل ججز نے فیصلہ دیا تھا، اور 5 آنریبل ججز میں کون کون تھے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب موجود تھے، وہ اس بینچ میں بھی بیٹھے ہیں، اس بینچ کی بھی سربراہی کر رہے ہیں، اس میں بھی تھے چیف جسٹس آف پاکستان۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری والی جو ساری کی گئی تھی، غیر کالعدم قرار دی گئی تھی، اس کیس کی بات کر رہا ہوں، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، اس وقت وہ بہت اچھے تھے، وہ آج اس بینچ میں بھی شامل ہیں۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جو جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جو اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ تو اس وقت یہ تمام کے تمام یہ ججز جو ہیں وہ بہت اچھے تھے، اس کی وجہ یہ تھی
کہ اس وقت ان کو یہ فیصلہ سوٹ کر رہا تھا کہ قاسم خان سوری صاحب کو کی رولنگ کو فارغ کیا جائے اور یہ کیا جائے۔ اب ایک اور بات بھی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک واضح طور پہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اعتراض کو تو دیکھ لیں گے، منڈے کو ہم دیکھتے ہیں آپ کے اعتراضات آ گئے ہیں۔ انہوں نے تمام وکلاء کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا جی آپ آئیں، آ کے حصہ بنیں اور آ کے آرگومنٹس کریں، وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ 184(3) کے تحت یہ کیس بنتا نہیں ہے، اور یہ 184(3) کا کیس نہیں بنتا، اور یہ بھی اعتراض کیا گیا۔ تو قاسم خان سوری صاحب کا معاملہ تھا، وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، وہ اس وقت کیس کیسے بن گیا تھا؟ تو اس وقت دو اسمبلیاں ہیں، ایک صوبے کی سب سے بڑی اسمبلی اور خیبر پختونخوا، دو صوبے کے عوام اپنا حق رائے دہی مانگ رہے ہیں، اور وزراء اعلیٰ نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے، اور اس آئینی اختیار کو کسی نے چیلنج نہیں کیا اور اس کو انڈورس کیا ہے۔ جب انڈورسمنٹ ہو گئی، جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، سب نے تسلیم کر لیا، تو اب پیچھے کی طرف کیوں سوچا جا رہا ہے، آگے کی طرف کیوں نہیں سوچا جا رہا، اگلے الیکشن کی طرف کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ یہ سب کا سب معاملات جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ واضح کیا ہے کہ اس بار جو دستک دی ہے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے پر جو دستک دی ہے، وہ آئین پاکستان نے دستک دی ہے، وہ دستور دستک دے رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد کروایا جائے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور وہ پکار رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ پھر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیان پڑھ کر سنایا گیا فاروق ایچ نائک کی طرف سے، اور وہ بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ آپ 16 فروری کا پڑھ رہے ہیں نوٹ، جبکہ ہم نے 100 موٹو نوٹس لیا 22 فروری کو، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی تھیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، یہ کیوں مسلم لیگ نواز ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا صاحب، یہ کیوں اس وقت عدالت سے پہ کر رہے ہیں؟ اس کی ریزن ہے کہ یہ عدالت سے پہلے اس طریقے سے پریشر ڈال کے ایک ججمنٹ لے چکے ہیں، اور وہ ججمنٹ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شامل تھا، وہ پورے کا پورا وہی گروپ ہے جو اس وقت دوبارہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی قاسم خان سوری صاحب والا معاملہ جب ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ سارے کے سارے کمرہ عدالت میں پہنچ گئے تھے، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر نے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا تھا، اور یہ سارا کچھ تھا۔ تو اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج واضح طور پہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تاریخ دے چکے ہیں، اور وہ تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروانے کے تیار نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے سپریم کمانڈر ہیں اور وہ صدر مملکت ہیں، اگر ان کے حکم پہ بھی، ان کی ڈائریکشن پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور دوسرا ایک اور بات بتائی گئی کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کے جی یاز خود نوٹس کیوں لیا گیا؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں اسپیکر خیبر پختونخوا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی درخواستیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ چیز صرف اتنی نہیں ہے، 100 موٹو نوٹس کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پیٹیشنیں بھی آ چکی ہیں۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ یہ 100 موٹو نوٹس تو از خود جو نوٹس لیا گیا اس کو تو خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے وسیع کر دیا ہے، ورنہ تو اگر اسپیکر اور قومی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی پیٹیشنز کو ٹیک اپ کیا جاتا تو اس میں تو کسی سیاسی جماعت کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس میں تو کوئی سیاسی جماعت، بلکہ کل تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لیا کہ آئیں، آ کے ایڈریس کریں۔ ہو یہ رائے جناب کہ تو چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پہ کہا فاروق نائک صاحب سے کہا کہ 100 موٹو سے پہلے بھی ہمارے سامنے درخواستیں موجود تھیں، صدر کے تاریخ دینے سمیت کئی واقعات کو دیکھا، چیف جسٹس بننے کا محسوس ہوا کہ آئین خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، 90 دن میں الیکشن کا مسئلہ پارلیمان میں حل کیوں نہیں کرتے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب؟ تو وہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اس لارجر بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے قاسم خان سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو فارغ کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت یہ کوشچن نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹ ہے کہ جب آئین پامال ہو رہا ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل انٹروین کر سکتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور اس وقت بظاہر ایسا لگا تھا وقتی طور پہ ہم خود بھی ان ناقدین میں شامل تھے، لیکن بعد میں جب یہ دیکھا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، ورنہ مادر پدر آزادی، اور اگر وہ دروازہ کھل جاتا تو پھر آئین کی ترشیح جو مرضی کریں
کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب یہ استعفوں کے معاملے میں اسپیکر جو ہیں وہ سب کچھ انہوں نے کیا، لہذا انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 184(3) کے ساتھ اسپیکرز کی درخواستیں بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہیں، لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف سو موٹو نوٹس ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظار کیجیے، یہ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے مل کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹ کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریشر میں لا کے اپنے، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 آنریبل جج فارغ ہو جائیں اور معاملہ پارلیمان کو واپس بھیج دیں، تو یہ اسی طرح ہی ہے جیسے 2 فریقین کے درمیان تنازع ہوا ہے، کوئی قتل شتل ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، تو عدالت یہ کہے کہ آپ ہمارے پاس مقدمہ نہ لائیں بلکہ واپس انہی کے پاس چلے جائیں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، اور آپس میں ہی مکا کر لیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے منڈے کو پھر انشاءاللہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔